खताब नंबर 3। अगर हम शरीयत के मुताबिक अमल करते हैं तो क्या वो हमें बचा सकती है? लूका की अंजील 25 बाब उसकी 10 से 30 आयत। देखो, एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? उसने उससे कहा, तू तौरेत में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद, अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहरने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। डाकुओं में घिर गया और उन्होंने उसी के कपड़े उतार लिए और उसे मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। सारे इंसानों का सबसे बड़ा मसला क्या है? वो बहुत सारी सो गलत फहमियों के साथ जिंदा है। लूका 10 बाब उसकी 28, यही कर तो तू जिएगा। लोग बहुत सारी सो फहम गलतियों के साथ जिंदा हैं। ऐसा लगता है कि वो खुसूसी तौर पर इस लिहाज से जहर पजीर हैं। वो ज़हीन नजर आते हैं, लेकिन आसानी से धोखा खा जाते हैं और अपने बुरे पहलुओं से बेखबर रहते हैं। हम खुद को जानने के बगैर पैदा हुए हैं, मगर हम फिर भी ऐसे जिंदा हैं जैसे गोया हम सब कुछ जानते हैं। चूंकि लोग खुद को नहीं जानते, किताब मुकद्दस हमें बार बार बताती है कि हम गुनाहगार हैं। लोग अपने ही गुनाहों के बावजूद बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि लोग भलाई करने के काबिल नहीं, ताहम वो खुद को बतौर नेक बयान करने का रुझान रखते हैं। वो अपने नेक अमाल की डींगे मारते हैं और इतराते हैं, अगरचा वो अपने होंठों के साथ कहते हैं कि वो गुनाहगार हैं। वो लोग नहीं जानते कि उनके बातन में ना भलाई है और ना ही वो भलाई करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे वो दूसरों को फरेब देने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात खुद को धोखा देते हैं। चलो आओ, हम मुकम्मल तौर पर बदकार नहीं हो सकते, मगर बातन के अंदर किसी कदर अच्छाई पाई जाती है। नतीजा चंद वो दूसरों की तरफ देखते हैं और खुद को बताते हैं, काश कि वो ऐसा ना करता, उसके लिए यही बेहतर होता। अगर वो ऐसा ना करता, वो ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते वो इस तरह बात करे। मेरा ख्याल है कि उसके लिए फला फला तरीके से खुशखबरी की बशारत देना बेहतर है। वो मेरे सामने निजात याफ्ता हुआ था, लिहाजा मेरा ख्याल है कि उसे मजीद उस आदमी की मानिंद अमल करना चाहिए जो छुड़ाया जा चुका है। मैंने भी हाल ही में छुटकारा पाया है, ताम अगर मैं और सीख लूं तो मैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर काम करूंगा। वो अपने दिलों में उस वक्त छुरियां तेज करते हैं जब कभी वो जख्मी होते हैं। तुम थोड़ा सा सब्र करो, तुम देखोगे कि मैं तुमसे अलग हूं। तुम शायद सोचते हो कि मैं अभी तक तुमसे आगे हूं, लेकिन तुम जरा सब्र करो। किताब मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, वो जो आखिर हैं अव्वल हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि जो हवाला मुझ पर लागू होता है, सब्र करो और मैं तुझे दिखा दूंगा, यूं खुद को धोखा देते हैं। हालांकि गो वो उसी रद्द अमल का मुजाहरा करता है अगर वो दूसरे शख्स की जगह पर होता, और वो फिर भी उसे सजा सुनाता है। जब वो मुंबर पर खड़ा होकर होता है तो वो अचानक खुद को बला मदद हकलाते हुए पाता है, क्योंकि वो अपनी बढ़िया पोशाक से बिल्कुल बाखबर है। जब सवाल पूछा जाए, आया लोगों के पास भलाई करने की सलाहियत मौजूद है, तो ज़्यादातर लोग अपने होठों से कहते हैं कि वो ये सलाहियत नहीं रखते, ताहम अपने बातनों में वो इस गलत फहमी का शिकार हैं कि वो खुद को ऐसी सलाहियत रखते हैं। यूं वो अपने मरने के दिन तक पास पास बनने की सर तोड़ कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके बातनों में भलाई मौजूद है, यानी वो नेकी करने की सलाहियत रखते हैं, और वो ये भी ईमान रखते हैं कि वो खुद ही बहुत नेक हैं। बिला लिहाज वो कितनी देर से
مذہبی ہیں، بالخصوص ان لوگوں کے درمیان جو خدا کی خدمت میں نہایت ہی عمدہ ترقی حاصل کر چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں خداوند کے لیے ایر وغیرہ کر سکتا ہوں، تاہم اگر ہم خدا کو اپنی زندگیوں میں سے باہر نکال دیتے ہیں تو کیا ہم واقعی بھلائی کر سکتے ہیں؟ کیا نوع انسان میں بھلائی پائی جاتی ہے؟ کیا ہم در حقیقت نیک کام کر کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ بنی نوع انسان کے پاس بھلائی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب کبھی بھی وہ بذات خود کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یسوع کو اس پر ایمان لانے کے بعد پرے دھکیل دیتے ہیں اور آپ ہی نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کے باطن میں ماں سوائے بدی اور کچھ نہیں پایا جاتا، یوں ہم فقط بدی پر ہی عمل کر سکتے ہیں اپنی ذات کے مطابق، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو نجات پا چکے ہیں۔ ہم صرف گناہ ہی کر سکتے ہیں، یہی ہمارے جسم کی اصل حقیقت ہے۔ ہم ہمیشہ ہی کیا کرتے ہیں، نیکی یا بدی؟ بدی۔ ہماری گیت کی کتاب میں یسوع نام کی تمجید ہو، اس میں ایک گیت ہے جس کی شاعری یوں ہے: یسوع کے بغیر ہم صرف ٹھوکر ہی کھاتے ہیں۔ ہم اس قدر بے وقت ہیں جس قدر وہ جہاز ہے جو بادبان کے بغیر سمندر کو پار کرتا ہے۔ بھلا یسوع ہم صرف گناہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بدکار جو بشر ہیں، جو صرف نجات یافتہ ہونے کے بعد ہی راست کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پولس رسول نے فرمایا، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 19 آیت۔ اگر کوئی آدمی یسوع کے ساتھ ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، تاہم جب اسے مذمت کو اس کے ساتھ کچھ سروکار نہیں تو وہ مذمت خداوند کے حضور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم وہ آدمی جتنی زیادہ جستجو کرتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ مذمت میں بدی کرتا جاتا ہے۔ بلا شبہ داؤد بادشاہ کے پاس یہی دوہتی فطرت تھی۔ اور جب اس کا ملک پرامن اور خوشحال تھا تو وہ ایک شام وہ ٹہلنے کے لیے چھت پر گیا۔ وہاں اس نے ورگلانے والا منظر دیکھا اور شہوانی خواہش کا شکار ہو گیا۔ وہ بھلا کس کی مانند ہو گیا جب وہ خداوند کو بھول گیا؟ وہ در حقیقت بدکار بن گیا اور اس نے بیت سبا کے ساتھ زناکاری کی اور اوریا اور اس کے شوہر کو قتل کروا دیا۔ پھر بھی وہ باطن میں بدی کو نہ دیکھ سکا، اس کی بجائے اس نے اپنے کرتوتوں چھپانے کے لیے بہانے گھڑے۔ پھر ایک دن ناتن نبی اس کے پاس آیا اور کہا، جس شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب، اور اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس نے غریب کے پاس بھیڑ کی ایک بٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اس کے ہمنے والا میں سے ایک کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کی تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو وہاں آیا تھا پکانے کے لیے اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لی اور اس شخص اکیلے کے لیے اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ سیموئیل کی کتاب دوسری سیموئیل کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 1 سے 4 آیت۔ داؤد نے کہا، وہ شخص جس نے یہ کام کیا وہ واجب القتل ہے۔ اس کا غصہ بنسبت بھڑکا اور یوں اس نے کہا، اس کے پاس اپنی بہت سی بھیڑیں تھیں، وہ یقیناً ان میں سے ایک لے سکتا تھا، مگر اس کی بجائے اس نے اپنے مہمان کا کھانا پکانے کے لیے غریب آدمی کی اکیلی بھیڑ کو لے لیا۔ وہ آدمی واجب القتل ہے۔ اس کے بعد ناتن نے اسے بتایا، وہ شخص تو ہے۔ اگر ہم یسوع کے پیچھے نہیں چلتے اور اس کے ساتھ نہیں رہتے تو بلا شک نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ بھی ایسے گھرونے کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات سب لوگ، یعنی یہاں تک کہ وفادار لوگوں کے لیے بھی مساوی ہے۔ ہم یسوع کے بغیر ہمیشہ ہی ٹھوکر کھاتے ہیں اور بدی پر چلتے ہیں۔ بس ہم آج پھر شکر گزار ہیں کہ یسوع نے ہمیں ہمارے باطن میں پائے جانے والی بدی سے قطع نظر بچا لیا۔ میں صلیب کے سائے تلے دم لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے دل مسیح کی مخلصی کے سائے تلے دم لیتے ہیں۔
البتہ اگر ہم سائے کو چھوڑ دیتے ہیں تو خود پر نظر کرتے ہیں تو بھی ہم کبھی دم نہیں لے سکتے۔ خدا نے ہمیں شریعت سے قابل ایمان کی راست بازی عنایت کی۔ ہمیں کس چیز کی پیروی پہلے کرنی چاہیے، ایمان یا شریعت کی؟ یقیناً ایمان کی۔ پولس رسول نے فرمایا خدا نے ہمیں ایمان کی راست بازی شروع ہی سے بخشی، اور اس نے یہ ایمان آدم اور حوا اور قائن اور حابل اور سیت اور نوح ابراہیم اسحاق اور بالآخر یعقوب اور اس کے 12 بیٹوں کو عطا کیا، یہاں تک کہ شریعت کے بغیر وہ خدا کے روبرو راست بازی کے وسیلہ سے راست باز بن گئے جو اس کے کلام پر ایمان سے پیدا ہوئی۔ وہ مبارک لوگ تھے اور انہیں اس کے کلام پر ایمان کی بدولت آرام بخشا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور یعقوب کی نسل ملک مصر میں غلاموں کے طور پر 400 سال تک یوسف کی وجہ سے رہی۔ اس کے بعد خدا نے موسیٰ کے ذریعے کنعان کی سرزمین میں پہنچایا۔ غلامی کے 400 سال کے دوران وہ ایمان کی راست بازی کو بھول چکے تھے۔ بہرحال خدا نے انہیں اپنے معجزہ کی بدولت بحر الکاہل پار کرنے کی اجازت دی اور انہیں بیابان میں لے گیا۔ جب وہ دشت سینا میں پہنچے تو انہوں نے کوہ سینا پر انہیں شریعت عنایت کی، اور اس نے انہیں شریعت بخشی جو 10 احکام اور 613 تفصیلی دفعات پر مشتمل تھی۔ خدا نے اعلان کیا میں خداوند خدا تمہارا خدا ہوں، ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ کو کوہ سینا پر اور میں تجھے شریعت دوں گا، اور اس کے بعد اس نے اسرائیل کو شریعت عنایت کی۔ اس نے انہیں شریعت بخشی تاکہ انہیں گناہ کی پہچان ہو۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت۔ یوں انہیں آگاہی کرنا تھا کہ کیا وہ پسند اور کیا وہ ناپسند کرتا تھا، اور اس کی راستہ بازی اور پاکیزگی کو ظاہر کرنا تھا۔ اسرائیل کے تمام لوگوں نے جو ملک مصر میں 400 سال تک غلام رہ چکے تھے بحر کلزم کو پار کیا۔ وہ کبھی بھی ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا سے نہیں ملے تھے، وہ اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ جب وہ لوگ 400 سال تک بطور غلام زندگی گزار رہے تھے تو وہ خدا کی راستہ بازی کو بھول چکے تھے، اور اس وقت ان کے پاس کوئی رہنما نہیں تھا۔ یعقوب اور یوسف ان کے پیشوا تھے، لیکن وہ بہت عرصہ پہلے مر چکے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ یوسف اپنے بیٹوں فنی اور افراہیم میں ایمان منتقل کرنے میں ناکام ہو گیا، چنانچہ انہیں اپنے خدا کو دوبارہ پانے اور اسے ملنے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ اس راستہ بازی کو بھول چکے تھے۔ ہمیں ذہن نشین کرنا ہے کہ خدا نے انہیں پہلے ایمان کی راست بازی بخشی اور تب انہیں ایمان کو بھول جانے کے بعد شریعت عنایت کی۔ اس نے انہیں اس کی طرف واپس رجوع لانے کے لیے شریعت عنایت کی۔ بنی اسرائیل کو بچانے اور انہیں اپنے لوگ بنانے کے لیے اس نے انہیں ختنہ کروانے کا حکم دیا۔ اس کا انہیں بلانے کا اولین مقصد یہ تھا کہ وہ آگاہ ہو جائیں کہ وہ شریعت کو نافذ کرنے کی وجہ سے وجود رکھتا ہے، اور ثانیہ وہ یہ جانیں کہ وہ اس کے آگے گناہ گار تھے۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے آئیں اور قربانی کے نظام کے ذریعے چھٹکارا پانے کے باعث اس کے لوگ بن جائیں، اور جو وہ انہیں عنایت کر چکا تھا، اور اس نے انہیں اپنے لوگ بنا لیا۔ اسرائیل کے لوگ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے جو آنے والا تھا، شریعت کی قربانی کے نظام کے مطابق چھڑائے جاتے تھے۔ دوسری جانب قربانی کا نظام بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزلزل ہو گیا۔ آئیں ہم دیکھیں ایسا کب ہوا۔ لوکا کی انجیل 10 باب 25 میں ایک عالم شرع جس نے یسوع کو آزمایا ظاہر ہوتا ہے، اور عالم شرع ایک فریسی تھا۔ فریسی بے انتہا روایت پسند لوگ ہوتے تھے جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ پہلے ملک کا تحفظ کرتے اور اس کے بعد شریعت کے آئین کے مطابق زندہ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی موقع پر زیول میں فرقے کے لوگ بھی تھے جو بے انتہا تشدد پسند تھے اور اپنے مقصد یعنی بنی اسرائیل کے روم سے آزادی حاصل کرنے کے سلسلے میں تشدد سے کام لینے کا رجحان رکھتے تھے۔ یسوع کن لوگوں سے ملنا چاہتا تھا؟ بلا چوپان
गुनाहगारों से। कुछ ऐसे मजहबी शख्सियात बिला मजम्मत आज भी मौजूद हैं। वो समाजी तहरीकों के ऐसे नारों के साथ रह नुमाई करते हैं जिसे रूए ज़मीं के मजलूम लोगों को बचाओ। वो ईमान रखते हैं कि यसु मुफलिस और मजलूम लोगों को बचाने के लिए आया। यूं सेमिनरीज में इल्म इलाहियत सिखाने के बाद वो सियासत में हिस्सा लेते हैं और माशरे के हर हिलके में मजलूमों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो इसरार करते हैं कि आए हम सब पाक और रहीम शरीयत के मुताबिक खुशबाश जिंदगी गुजारें। शरीयत के मुताबिक यानी उसके कलाम के मुताबिक जी कर दिखाएं। लेकिन वो शरीयत की हकीकी मायने को नहीं समझते। वो शरीयत के मुताबिक हुर बहुर जिंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं जबकि शरीयत की इलाही मुकाशफे को नहीं पहचानते। चुनांचे हम कह सकते हैं कि तकरीबन 400 साल कबल अज़ मसीह तक इसराइल में अंबिया इकराम या खुदा के खादमीन नहीं थे। इसी वजह से वो बिला चौपान भीड़ों का गल्ला बन गए। उनके पास ना शरीयत थी ना ही कोई सच्चा रहनुमा था। खुदा ने उस वक्त के रियाकार मजहबी रहनुमाओं के जरिए खुद को जाहिर न किया। वो मुल्क रोमी शहनशाहों की नौ आबादी बन चुका था। इस सूरत में यीशु ने इसराइल के उन लोगों से फरमाया जो बियाबान में उसके पीछे गए थे कि वो उन्हें भूखे वापस नहीं भेजेगा। उसने बिला चौपान गले पर तरस खाया क्योंकि बेइंतहा लोग ऐसे लोग थे जो उस वक्त दुख उठा रहे थे। आलमीन शरा और दूसरे ऐसे आला मर्तबान वाले वो लाजिम लोग थे जिन्हें मरात का हक हासिल था। फरीसी यहूदियत के मुसलमान नस्ब नामा से ताल्लुक रखते थे और वो बहुत ज्यादा मगरूर थे। इस आलम शरा ने यीशु से लूका की अंजील 10 बाब और 25 में पूछा, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ऐसा लगा कि उसने सोचा कि इसराइल के लोगों के दरमियान उससे ज्यादा बेहतर शख्स कोई नहीं था। लिहाजा उस आलम शरा ने ऐसा आदमी जो निजात याफ्ता नहीं था यूं कहकर उसे चैलेंज किया, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यह आलम शरा हमारे बातन के अक्स के सिवा कुछ नहीं है। उसने यीशु से पूछा, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने जवाब दिया, तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। इसके बाद उसने जवाब दिया, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानद बराबर मोहब्बत रख। यीशु ने उसे इरशाद फरमाया, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। उसने यीशु को चैलेंज किया, हालांकि उसने खुद को बदकार यानी खुदा के गुनाह के ढेले के तौर पर ना जाना जो कि हरगिज नेकी नहीं कर सकता था। लिहाजा यीशु ने उससे पूछा, तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है, तू किस तरह पढ़ता है। हम गुनाहगार लोग हैं जो हरगिज शरीयत पर अमल नहीं कर सकते। तू किस तरह पढ़ता है। इसके हवाले के साथ यीशु पूछता है कि कैसे कोई आदमी जिसमें आप और मैं शामिल हैं शरीयत को जानता है और समझता है, जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। इस आलम शरा ने भी सोचा कि खुदा ने उसे शरीयत अमल करने के लिए दी थी। यूस ने जवाब दिया, खुदावंद अपने खुदा अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर। शरीयत बेनुक्स थी। उसने हमें कामिल शरीयत अनायत की। उसने हमें हुक्म दिया कि खुदावंद से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानद बराबर मोहब्बत रख। हमारे लिए अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखना ठीक है। अलबत्ता एक पाक हुक्म है जिस पर हरगिज अमल नहीं हो सकता। तो किस तरह पढ़ता है, इसका मतलब है कि शरीयत सही और दुरुस्त है, ताहम आप इसे कैसे समझते हैं। इस आलम शरा ने सोचा कि खुदा ने उसे अमल करने के लिए दिया है। अलबत्ता खुदा की शरीयत हमें इसलिए बख्शी गई थी ताकि हम अपने खादमों मुकम्मल तौर पर अपनी बदियों को अया करने के जरिए जान सके। तूने गुनाह किया, तूने खून किया,
جبکہ میں نے تجھے خون کرنے سے منع کیا تھا؟ کیوں تو نے میری نافرمانی کی؟ شریعت باطن خلق میں گناہوں کو بے پردہ کرتی۔ آئے ہم فرض کریں کہ یہی اپنی راہ میں میں نے کھیت میں چند پکے ہوئے تربوز دیکھے۔ خدا نے مجھے شریعت کے مطابق تنبیہ کی، ان تربوزوں کو کھانے کے لیے مت توڑو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں شرمندہ ہوں گا۔ ہاں اے باپ، یہ کھیت فلاں فلاں آدمی کا ہے، لہٰذا تمہیں انہیں ہرگز نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں اے باپ، اسی لمحے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں انہیں ہرگز نہیں توڑنا چاہیے تو ہم انہیں توڑنے کی رغبت محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی اسپرنگ کو دباتے ہیں تو جواب میں واپس اچھلتا ہے۔ خلق خدا کے گناہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہرگز برے کام نہ کریں۔ خدا ایسا فرما سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور مکمل ہے اور ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب ہم ہرگز گناہ نہیں روک سکتے اور ہرگز خالصتاً نیک نہیں بن سکتے۔ ہم ہرگز اپنے باطن میں اچھائی نہیں رکھ سکتے۔ شریعت لفظ ہرگز کو لازمی طور پر قبول کرنے کا مطلب رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنے باطنوں میں نفسانی خواہشات رکھتے ہیں۔ ہم بالکل بچ نہیں سکتے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں۔ ہم زناکاری کرتے ہیں کیونکہ ہم زناکاری ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں دھیان سے کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب میں نے پہلی کوشش کی تو میں نے حر بحر تجزیہ کیا۔ میں نے پڑھا کہ یسوع میری خاطر صلیب پر مر گیا اور میں اپنے آنسوؤں کو بہانے سے نہ روک سکا۔ میں انتہا بدکار آدمی تھا کہ وہ میری خاطر صلیب پر مر گیا۔ میرا دل انتہائی شدت سے تڑپا کہ میں اس پر ایمان لے آیا۔ اس موقع پر میں نے سوچا اگر میں ایمان رکھوں گا تو پھر میں کلام کے عین مطابق ہی ایمان رکھوں گا۔ جب میں نے خروج 20 باب کا مطالعہ کیا تو اس نے فرمایا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ میں نے اس حکم کے متعین مطابق توبہ کی دعائیں مانگی اور میں نے یہ یاد کرنے کے لیے اپنے حافظے کی جان بین کی کہ آیا میں نے کسی بھی وقت اس کی حضور غیر معبود کو مانا، کہیں اس کا نام بے فائدہ لیا، یا بالفرض میں نے کبھی دوسرے معبودوں کے سامنے جھکا تھا۔ میں نے جانا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی تعظیم میں ہونے والی رسومات کے دوران کئی مرتبہ دوسرے معبودوں کے سامنے جھکا تھا۔ میں غیر معبودوں کے ماننے کا گناہ کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی دعائیں مانگی۔ اے خداوند، میں بتوں کی پوجا کر چکا ہوں، مجھے اس کی سزا سہنی چاہیے، مہربانی سے میرے گناہوں کو معاف کر، میں ایسا ہرگز دوبارہ نہیں کروں گا۔ بعض ایسا لگا کہ ایک گناہ تو میں نے نپٹا لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر یاد کرنے کی کوشش کی آیا میں کہیں اس کا نام بے فائدہ لے چکا تھا۔ اس صورت میں مجھے یاد آیا کہ جب میں نے پہلے پہل خدا پر ایمان رکھنا شروع کیا تو میں نے سگریٹ نوشی کی۔ میرے احباب نے مجھے بتایا کہ تو سگریٹ پی کر خدا کا رسوا نہیں کر رہا تھا۔ بھلا کیسے کوئی مسیح سگریٹ پی سکتا ہے؟ یہ این من و من بات ہے جیسا کہ اس کے نام کو بے فائدہ لینا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ لہٰذا میں نے پھر دعا مانگی، اے خداوند، میں نے تیرے نام بے فائدہ لیا، برائے کرم مجھے معاف کر، میں سگریٹ چھوڑ دوں گا۔ اس طرح میں نے سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کی مگر سال بھر وقتاً فوقتاً سگریٹ سلگاتا رہا۔ یہ کام سچ مچ مشکل، تقریباً سگریٹ چھوڑنا ناممکن تھا، لیکن بالآخر میں نے مکمل طور پر سگریٹ چھوڑنے کا بندوبست کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک اور گناہ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اگلا حکم تھا سبت کے دن کو پاک ماننا۔ اس کا مطلب ہوا کہ مجھے اتوار کو دوسرے کام نہیں کرنے چاہیے، مثلاً کام یا پیسے کمانا۔ اس طرح میں نے اس کام کو بھی روک دیا۔ اس کے بعد تو اپنے ماں باپ کی عزت کر کی باری آئی اور میں ان کی عزت کر سکتا تھا جب میں دور ہوتا تھا، تاہم درد کا سرچشمہ موجود ہوتا جب میں نزدیک ہوتا۔ ہائے میرے خدایا، میں خدا کے آگے گناہ کر چکا ہوں۔
اے خداوند برائے کرم مجھے معاف کر۔ میں نے توبہ کی التجا کی، تاہم میں اپنے والدین کی کچھ زیادہ تعظیم نہ کر سکا کیونکہ وہ دونوں تب تک وفات پا چکے تھے۔ تو میں کیا کر سکتا؟ اے خداوند برائے کرم اس ناچیز گناہ گار کو معاف کر۔ تو میری خاطر صلیب پر مر گیا، میں کتنا شکر گزار تھا۔ اس طرح میں نے سوچا کہ میں نے اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے بانٹ لیا، نپٹا لیا ہے۔ دوسرے احکام بھی موجود تھے، مثلا خون نہ کر، زنا نہ کر، لالچ نہ کر۔ اس دن تک جب تک میں نے یہ احساس نہیں کیا کہ میں بلا مذمت ایک حکم پر بھی عمل نہیں کر چکا تھا، میں نے ہر رات ساری رات دعائیں مانگی۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ توبہ کی التجائیں کرنا سچ مچ خوشی کی بات نہیں ہے۔ آئیں ہم اس کے متعلق بات کریں۔ جب میں نے یسوع کی مصلوبیت کے متعلق سوچا تو میں ہمدردی جتانے کے قابل تھا کہ وہ کتنی نیک نباتت موت سہی اور ہماری خاطر جو اس کے کلام کے مطابق جی نہیں سکتے مر گیا۔ میں ساری رات یہ سوچ کر چلا رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کتنی محبت کی اور مجھے حقیقی خوشی عنایت کرنے کی وجہ سے اس کا شکر بجا لایا۔ میرے لیے پہلے سال گرجا گھر جانا عمومی طور پر بالکل آسان تھا، البتہ اگلے چند سالوں کے لیے میرے واسطے توبہ چلانا اور زیادہ دو بھر ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنے بہنے والے آنسوؤں کے متعلق کہیں زیادہ کٹھن سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ میں ایسا اکثر اور بیشتر کرتا تھا۔ جب بھی آنسو نہ نکلے تو اکثر اوقات میں پہاڑوں پر دعا مانگنے جاتا اور 3 دن کا روزہ رکھتا۔ اس کے بعد آنسو واپس آ جاتے، میں اپنے آنسوؤں میں ڈوبا ہوا معاشرے میں واپس آتا اور گرجا گھر میں روتا۔ میرے ارد گرد والے لوگ کہتے تو پہاڑ پر اپنی دعاؤں کے ساتھ بہت زیادہ پاسار بن چکا ہے، تاہم مجھے آنسو متوقع طور پر خشک ہو جاتے۔ تیسرے سال تو واقعی ہی بہت مشکل ہو گیا۔ میں اپنی غلطیوں کے متعلق سوچتا جو میں اپنے احزاب اور ساتھی مسیحوں کے ساتھ کر چکا تھا اور پھر روتا۔ اس کے 4 سال بعد آنسو پھر خشک ہو گئے۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی دروگیاں تو موجود تھی مگر وہ کام نہیں کرتی تھی۔ 5 سال بعد میں رو نہ سکا بلا لحاظ چاہے میں جتنی بھی کوشش کی۔ میری ناک بہنا شروع ہو گئی۔ اس کے چند سال بعد میں اپنے آپ سے منفر ہو گیا، لہٰذا خدا نے مجھے پھر کتاب مقدس کی طرف لوٹا دیا۔ شریعت گناہ کی پہچان کے واسطے ہے۔ ہمیں یقیناً شریعت کے متعلق اچھی طرح کیا جاننا چاہیے۔ ہم ہرگز شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ رومیو کا خط 3 باب اس کی 20 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ پہلے میں نے اس آیت کو پولس رسول کے لیے محض ایک شخصی پیغام کے طور پر دیکھا، صرف ان الفاظ پر ایمان رکھنے کی کوشش کی جنہیں میں نے ترجیح دی، مگر اپنے آنسو خشک ہونے کے بعد میں اپنی ایمان کی مذہبی زندگی گزارنا جاری نہ رکھ سکا۔ لہٰذا میں بار بار گناہ کرتا رہا اور معلوم کیا کہ میرے باطن میں گناہ پایا جاتا ہے، اور یعنی کہ شریعت کے مطابق زندہ رہنا ناممکن ہے۔ میں اسے برداشت نہ کر سکا اور دوسری جانب میں شریعت کو ترک بھی نہ کر سکا، کیونکہ میں ایمان رکھتا تھا کہ شریعت تابعداری کے لیے دی گئی تھی۔ آخر کار میں ان لوگوں کی مانند عالم شرع بن گیا جو صحائف میں مرکوز ہیں۔ میرے لیے ایمان کی زندگی کو جاری رکھنا حد سے زیادہ مشکل ہو گیا۔ میرے پاس اتنا زیادہ گناہ تھا کہ اسی دوران شریعت کو پڑھتے ہوئے میں نے ان گناہوں کا احساس کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی میں نے 10 احکام میں سے کسی ایک حکم کو بھی اپنے دل میں توڑا، باطن میں بھی گناہ کرنا ہی تھا، اور میں غیر ارادی طور پر شریعت پر ایمان رکھنے والا بن چکا تھا۔
جب میں شریعت پر عمل کرتا تو میں خوش ہوتا، البتہ جب میں شریعت پر عمل نہ کر سکتا تو میں بدحال اور بے آرزو اور رنجیدہ ہو گیا۔ بالآخر میں اس سے بالکل مایوس ہو گیا۔ کاش کہ زندگی کتنی باسہولت ہوتی اگر شروع ہی سے مجھے شریعت کی بالکل حقیقی علم کی صحیح تعلیم سکھائی جاتی۔ نہیں نہیں، شریعت کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ یہ عیاں کرتی ہے کہ تم گناہ کا ڈھیلا ہو، تم پیسے، جنس مخالف اور ان چیزوں سے محبت رکھتے ہو جو دیکھنے میں خوبصورت ہیں۔ تمہارے پاس ایسی چیزیں ہیں جن سے تم خدا سے زیادہ محبت رکھتے ہو۔ تم کل عالم کی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہو۔ شریعت تمہیں عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو اپنے باطن میں بدی کے ہمراہ ایک گناہ گار کے طور پر پہچاننے کے لیے دی گئی ہے۔ کاش مجھے کوئی آدمی اس وقت سچ سکھا دیتا تو مجھے 10 سال تک اذیت نہ جھیلنی پڑتی۔ نتیجہ میں نے اس اصلیت کے نیچ پہچاننے سے قبل 10 سال تک شریعت کے ماتحت رہا۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سبت کے دن کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں پیدل چلنا چاہیے، یعنی سواری استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اگر ہم اتوار کو لمبا سفر کر رہے ہیں، میں نے سوچا کہ اس جگہ پر پیدل چل کر جانا یا وہ موضوع ہے یا زیادہ قابل احترام ہے جہاں میں نے منادی کرنی تھی۔ آخرکار میں بھی شریعت کی تبلیغ کرنے والا تھا۔ حسب معمول میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے جس کی میں منادی کرتا تھا۔ یہ کام اتنا کٹھن تھا کہ میں ہمت ہار گیا۔ جیسا کہ یہاں قلم بند ہے کہ تو کس طرح پڑھتا ہے۔ میں اس سوال کو نہ سمجھ سکا اور 10 سال تک اذیت برداشت کی۔ نیز عالم شرع میں اس غلط ہی سمجھا اور اس نے سوچا کہ اگر وہ شریعت کے تابع رہے اور احتیاط سے جیے تو وہ خدا کے آگے مبارک ہوگا۔ البتہ یسوع نے اسے بتایا کہ تو کس طرح پڑھتا ہے۔ اس آدمی نے اپنی شرعی ایمان کے مطابق جواب دیا اور اس کے مطابق اس نے اس آدمی سے فرمایا، ہاں تمہارا جواب ٹھیک ہے، تم اسے ایسے ہی لے رہے ہو جیسے لکھا ہوا ہے، اسے آزماؤ اور اس پر عمل کرو، تم عمل کرنے کی صورت میں زندہ رہو گے، تاہم اگر تم عمل نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے اور اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تم مر جاؤ گے۔ زندگی کا متنازع مرتضات موت ہے، کیا یہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود عالم شرع پھر بھی نہ سمجھا۔ یہ عالم شرع ہم میں سے ہر آدمی یعنی خدا کے اور میرے جیسا ہے۔ میں نے علم الہیت کا 10 سال تک مطالعہ کیا۔ میں نے ہر چیز کو آزمایا، ہر چیز پڑھی، ہر کام کیا، روزے رکھے، خواب دیکھے، غیر زبانیں بولی۔ میں نے 10 سال تک کتاب مقدس کا مطالعہ کیا اور کسی نامعلوم شے کو مکمل کرنے کی توقع کی۔ البتہ روحانی طور پر میں اب بھی اندھا آدمی تھا۔ اسی بنا پر کسی گناہ گار کو یقیناً کسی ایسے شخص سے ملنا چاہیے جو اسے مذمت کی آنکھیں کھول دے، اور وہ شخص صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس صورت میں کوئی آدمی احساس کر سکتا ہے کہ ہم ہرگز شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہم شریعت پر کتنی جافشانی سے عمل کرتے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم بس مر جائیں گے چاہے کتنی سر توڑ کوشش کریں۔ مگر یسوع ہمیں پانی اور روح کے ساتھ بچانے کے لیے آیا۔ ہاللویا! پانی اور روح میں ہمیں چھڑا سکتے ہیں۔ یہ فضل یعنی خدا کی نعمت ہے، لہذا ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ میں شریعت کی نا امید حد سے ڈگری حاصل کرنے میں اچھا خاصا خوش قسمت تھا، مگر بعض لوگ اپنی پوری زندگیاں الہی
تعلیم پڑھنے میں بے فائدہ گزار دیتے ہیں اور ہرگز سچائی کو نہیں جانتے، یعنی اس دن تک جب تک وہ مرکب نہیں جاتے۔ بعض لوگ دہائیوں سے یا نسل در نسل ایمان رکھتے ہیں اور اس کے باوجود ہرگز نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ ہم گناہگار ہونے کی ڈگری حاصل کرتے ہیں جب کبھی ہم احساس کرتے ہیں کہ ہم ہرگز شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یسوع کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور پانی اور روح کی خوشخبری کو سنتے ہیں، اور جب ہم یسوع سے ملتے ہیں تو ہم تمام سزاؤں اور لعنتوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم بدترین گناہ گار لوگ ہیں، لیکن ہم راست باز بن جاتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں پانی اور خون سے بچا لیا۔ یسوع نے ہمیں بتایا کہ ہم ہرگز اس کی مرضی کے مطابق نہیں جی سکتے۔ اس نے یہی بات عالم شرع کو بتائی، مگر وہ پھر بھی نہ سمجھا۔ اس کے بعد اس نے اسے اس کی یہ بات سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے ایک کہانی بتائی۔ آدمیوں کو ایمان کی زندگی میں کون سی چیز گراتی ہے؟ گناہ۔ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا، ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے، مارا بھی اور ادبواں چھوڑ کر چلے گئے۔ لوکا کی انجیل 10 باب اور اس کی 30 آیت۔ یسوع نے اس عالم شرع کو یہ تمثیل اسے اس حقیقت سے جگانے کے لیے بتائی کہ اس نے اپنی ساری حیاتی میں دکھ برداشت کیا، بالکل جس طرح اس آدمی کو ڈاکوؤں نے مارا، ادبواں کر دیا۔ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف گیا۔ یرو نفسانی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی اثنا میں یروشلم مذہبی شہر، ایمان کے شہر کی نمائندگی کرتا ہے، جو شریعت کی شیخی سے پر لوگوں کے ساتھ بسا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم مسیح پر محض مذہبی طریقے سے ایمان لاتے ہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا، ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے، مارا بھی اور اسے ادبواں چھوڑ کر چلے گئے۔ یروشلم وسیع آبادی کے ساتھ بہت بڑا شہر تھا۔ وہاں ایک سردار، کاہن اور کاہنوں کا لشکر اور لاوی اور کئی ممتاز مذہبی ہستیاں رہتی تھیں۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے جو شریعت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہاں انہوں نے شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کی، تاہم بالآخر ناکام ہو گئے اور یرو کی طرف چلے گئے، اور وہ دنیا یرو میں گر گئے اور ڈاکوؤں کی مدبھیڑ سے بچ نہ سکے۔ یہ آدمی یروشلم سے یرو کی راہ پر بھی ڈاکوؤں میں گھر گیا اور اس کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی راست بازی کو کھو بیٹھا۔ ہمارے لیے شریعت کے معیار پر زندہ رہنا، یعنی شریعت کے مطابق جینا، ناممکن ہے۔ پولس رسول نے رومیو کا خط اس کے 7 باب 19 سے 20 آیت میں فرمایا، چنانچہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ کاش میں نیکی کر سکتا اور اس کے کلام کے مطابق زندہ رہ سکتا، مگر انسان کے باطن میں برے خیال، حرام کاریاں، زناکاریاں، خون ریزیاں، چوریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی اور بے وقوفیاں ہیں۔ مرکز کی انجیل 7 باب اس کی 21 سے 23 آیت۔ کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں ہے اور وقتاً فوقتاً باہر نکلتی ہیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے باطنوں میں ان بدیوں کو بار بار دہراتے ہیں۔ ابلیس کو ہمیں صرف گناہ کرنے کی تھوڑی سی تحریک دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام نوع بشر کے باطن میں گناہ ہے۔ کیا ہم شریعت کے مطابق جی سکتے ہیں؟ نہیں۔ مرکز 7 باب میں یوں ارشاد ہے، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیز آدمی میں سے نکلتی وہی اس کو ناپاک کرتی ہے۔ یسوع ہمیں بتا رہا ہے کہ آدمی کے دل میں برے خیال، حرام کاریاں، زناکاریاں، خون ریزیاں، چوریاں، بدیاں،
लालच, मकर, शहवत परस्ती, बद नजरी, बदगोई, शेखी और बेवकूफी पाई जाती है। हम सब अपने बातों में खून कर चुके हैं। कोई बशर नहीं है जो खून नहीं करता। माएँ अपने बच्चों पर चिल्लाती हैं, नहीं ऐसा मत करो, मैंने मैंने तुझे कहा है ऐसा मत करो, लानत तुम पर, मैंने तुम्हें बार बार बताया कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने ऐसा किया दोबारा, मैंने कहा मैं ऐसा मत करो। ये खून है। आप शायद अपने जहन में अपने बिला सोचे समझे अल्फाजों के साथ अपने बच्चों का खून कर चुके हैं। हमारे बच्चे यकीनन जिंदा ही हैं क्योंकि वो हमसे बड़ी तेजी से दूर भागे जाते हैं। अलबत्ता अगर हम अपना पूरा गुस्सा उन पर निकालें तो शायद ही उन्हें कत्ल कर दें। कभी कभी हम खुद को डरा देते हैं, हाय मेरे खुदाया, मैंने ऐसा क्यों किया। हम अपने बच्चों को मारने के बाद उनके नील देखते हैं और सोचते हैं कि हम यकीनन ऐसा करने की वजह पागल हो चुके हैं। हम बच नहीं सकते अगर बल्कि इसी तरह अमल करते हैं क्योंकि हमारे बातों में खून पाया जाता है। फिलहाल अगर बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका वह इरादा नहीं करता तो इसका मतलब है कि हम बदी करते हैं क्योंकि हम बदकार हैं। इस बिना पर शैतान के लिए हमें गुनाह करने पर वर्गलाना कितना सहल है। आए हम फर्ज करें कि एक आदमी जो कि निजात याफ्ता है 10 साल से एक झोपड़ी में बैठा हुआ है। उसका रुख दीवार की तरफ है और अजीम मरहूम कोरियन राबेल स्योपोल की मानद रियाजत कर रहा है। ये बात तो ठीक है जब तक वो दीवार की तरफ अपना चेहरा करके बैठा हुआ है, मगर किसी न किसी को उसके खाने खिलाने और उसका फुजला उठाने की जरूरत है। उसे किसी न किसी से राब्ता रखने की जरूरत है। कोई मसला नहीं होगा बिलफर्ज अगर कोई आदमी हो, मगर आए हम फर्ज करें कि वो कोई खूबसूरत औरत है। अगर वो इत्तेफाक से उसे देख ले तो वो सारे वक्त जो उसने बैठ कर गुजारा है बर्बाद हो जाएगा। वो शायद सोचे मुझे जना नहीं करना चाहिए, ये मेरे बातिन में मौजूद है, ताहम मुझे उसे किसी तरह मिटाना है, मुझे उसे हर हाल में बाहर निकालना है। नहीं, मेरे जहन से निकल जा। ताहम उसका मुस्तसिल अज़म उसी लम्हे उड़ जाएगा जो ही वो औरत को देखता है। उस औरत के जाने के बाद वो अपने दिल में झांकता है और उसकी 5 साल दरवेशी मशक्क़तें और सब वो को दो कोठड़ी की सवाई में बदल जाती है। शैतान के लिए किसी शख्स की रास्तबाजी को छेड़ना बेहद आसान है। सब कुछ जो शैतान को करने की जरूरत है कि उसे मजम्मत की उंगली लगानी है। जब कोई आदमी निजात पाने के बगैर गुनाह न करने की कोशिश करता है तो वो मजम्मत की बजाय गुनाह का शिकार हो बन जाता है। वो आदमी हर इतवार को बाकायदगी से दया की अदा कर सकता है, 40 दिन का रोजा भी रख सकता है, 100 दिन तक आला सुबह उठ कर दुआएं भी मांग सकता है। ताहम वो शैतान की उस मजम्मत की जिंदगी में नेक नजर आने वाले कामों के साथ वर्गलाता हुआ और फरेब खाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। मैं तुम्हें कंपनी में नहायत आले मर्तबे फाइज करूंगा, मगर तू तो एक मसीह है और तुम इतवार के दिन काम नहीं कर सकते। क्या तुम कर सकते हो? ये कितना आला ओहदा है। शायद आप 3 इतवार काम कर सकें और बस महीने में एक ही बार गिरजा घर जा सकें। इस शर्त पर आप ऐसे आला वकार से महफूज होंगे और बहुत बड़ी तनख्वाह का चेक पाएंगे। इसकी बाबत क्या ख्याल है? इस मौका पर गालबन 100 में से 100 लोग बिक जाएंगे। अगर ये वार काम न करे तो शैतान उन लोगों को एक और चाल चलता है जो बासानी औरतों की बिना शहवत परस्ती के जाल में फंस जाते हैं। शैतान उनके सामने किसी औरत को लाता है और वो सड़ता पांव तक मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है और वानन फानन खुदा को भूल जाता है। इस बिना पर कैसे किसी आदमी की रास्तबाजी तार तार हो जाती है।
اگر ہم شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس آخر میں جو سب ہوں گے وہ گناہ، درد اور روحانی غربت کے زخم ہوں گے۔ ہم ساری راستہ بازی کو کھو بیٹھے۔ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا، اور انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ گویا ہم خدائے قدوس کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کے ذریعے سے یروشلم میں ٹھہرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ٹھوکر کھائیں گے اور بالآخر تباہ ہو جائیں گے۔ شاید آپ اب بھی خدا کے آگے توبہ کی دعائیں مانگیں۔ اے خداوند، میں نے گناہ کیا، براہ کرم مجھے معاف فرما۔ میں ایسا دوبارہ ہرگز نہیں کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت میں آخری موقع ہوگا۔ میں بھی مانگتا ہوں کہ آپ کی منت کرتا ہوں کہ مجھے بس اس مرتبہ معاف کر دیں۔ مگر یہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ خالق خدا اس جہان میں بلا گناہ نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چند مرتبہ اس سے بچنے کے قابل ہوں، مگر دوبارہ گناہ نہ کرنا ناممکن ہوگا۔ لہٰذا ہم بچ نہیں سکتے، بلکہ بار بار گناہ کرتے ہیں۔ اے خداوند، مجھے برائے کرم معاف فرما۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہے گا تو وہ گرجا گھر اور اپنے مذہبی زندگیوں سے دور بھاگ جائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے دور بھاگتے ہیں، بالآخر جہنم میں فنا ہو جاتے ہیں۔ یرو کی طرف جانے کا مطلب کہ مادی دنیا میں پھنس جانا، جہان کے نزدیک ہونا اور یروشلم سے کہیں دور چلے جانا۔ شروع میں یروشلم ابھی تک نزدیک نہیں ہوتا ہے، مگر جو گناہ اور توبہ کا چکر دہرایا جاتا ہے تو ہم خود کو یرو شہر کے مرکز میں کھڑے ہوئے پاتے ہیں۔ یہی دلی طور پر دنیا میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ کون لوگ نجات یافتہ ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی ذاتی راستہ بازی کو تشکیل دینا ترک کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے یرو کی راہ پر کن لوگوں میں گر گیا؟ وہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ وہ آدمی جو بلا شک شریعت کو نہیں جانتا، اس کے مطابق نہیں جیتا، وہ آدمی کسی آوارہ کتے سے ملتی جلتی زندگی گزارتا ہے۔ وہ مذمت میں پیتا ہے اور کہیں بھی سو جاتا ہے اور کہیں بھی پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا کتا اگلے دن جاگتا ہے اور پھر پیتا ہے، اور آوارہ کتا اپنی ہی قے کھائے گا؟ اسی بنا پر ایسا آدمی کتا کہلاتا ہے۔ وہ مذمت میں پینا نہیں جانتا، مگر اسی طرح کرتا ہے۔ وہ اگلی صبح توبہ کرتا ہے، اور یعنی کہ بار بار اسی عمل کو دہراتا ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جو یرو کی راہ پر ڈاکوؤں میں گر گیا۔ وہ پیچھے اور گھائل اور تقریباً مردہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فقط اس کے دل میں گناہ ہے۔ یہی ہے کہ بنی نوع انسان کیا ہے۔ لوگ یسوع پر ایمان رکھتے اور اسی اثنا میں یروشلم یعنی مذہبی طبقے میں شریعت کے مطابق زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، البتہ اپنے باطنوں میں فقط گناہ کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ سب جو ان کے پاس اپنے مذہبی زندگیوں میں دکھانے کے لیے باقی ہیں، گناہ کے گھاؤ ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے باطنوں میں گناہ کے ساتھ زندہ ہیں، بالآخر جہنم میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں، تاہم وہ یہ نہیں جانتے کہ آگے کیا کریں گے۔ کیا آپ اور میں بھی اسی ملتے جلتے مذہبی شہر میں نہیں رہتے؟ جی ہاں، ہم سب اسی جگہ پر رہتے تھے۔ وہ عالم شرع جس نے خدا کی شریعت کو غلط سمجھا، اپنی پوری زندگی میں ہاتھ پاؤں مارے گا اور اس کے باوجود گھاؤ کھا کر جہنم میں مر جائے گا۔ وہ ہم میں سے ہی یعنی آپ میں سے اور مجھ میں سے ایک ہے۔ فقط یسوع ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں بہت سارے ذہین لوگ ہیں۔ وہ صبح شام شیخی بکھارتے ہیں، اور وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ سب خدا کی شریعت کے مطابق جینے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی ہی ذات
کے ساتھ دیانتداری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ دیانتدار ہے نہیں۔ وہ دو ٹوک بات نہیں کر سکتے مگر وفادار نظر آنے کے لیے اپنی ظاہری شکل و صورت کو سنوارنے میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان یرو کی راہ پر گامزد گناہ گار لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جنہیں ڈاکو مارتے ہیں اور ادموا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے کتنے کتنے پھوٹک ہیں۔ ہمیں اس کے آگے ماننا چاہیے کہ اے خداوند، اگر تو مجھے نہ بچائے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ برائے کرم مجھے بچا، آئے آندھی یا طوفان، میں وہیں جاؤں گا جہاں تو چاہتا ہے، بشرطیہ میں صرف سچی خوشخبری کو سن سکوں۔ اور اگر تو مجھے تنہا چھوڑ دے تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے بچا لے۔ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اپنے ذاتی راست بازی کے تعاقب کی جستجو ترک کرتے ہیں، یعنی اسی اسنا میں خداوند پر توکل کرتے ہیں، اور وہی ایسے لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی کوششوں کی بدولت ہرگز نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ہر حال میں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس آدمی کی مانند ہے جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا۔